उम्मत हो तुम सारी दुनिया में। आप देखिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु किसके लिए कहा था? हम वो उम्मत है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली तो क्यों डाली कि मैं ये देखूं कि तुम्हारा अमल अब कैसे होता है ना। तो हमारा अमल देखने के लिए आप देखिए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे साथ क्या किया। अब ये वाली जो आयत है ना, आयत नंबर 248 का कंपैरिजन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया था कि बादशाह की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। और मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजों का बकिया इसके अंदर है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान वाले हो। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ईमान वाले हो। ये दो चीजें मैंने आपको कहा है ना कि नंबर 1 ये कि इसमें दिलों का चैन है, और नंबर 2 ये इसमें किसमें बड़ी बड़ी निशानियां किसके लिए? जो ईमान वाले हैं। उस जमाने में बनी इसराइल में बात हो रही है ना। अब आप आइए सूरत किसके इसमें हम कौन सी, आई थिंक सूरत अल-बकरा आयत नंबर 57 आई थिंक, क्योंकि मैंने लिखा है और मैंने क्योंकि मैं इतना इधर उधर लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अब आप एक काम कीजिएगा गूगल में ना सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह ये आयत आ जाएगी। या अय्युहन्नास, अब अपने लिए अब गौर करना, या अय्युहन्नास। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुसलमानों या मोमिनों या कोई ऐसी बात। या अय्युहन्नास, तमाम इंसानियत को पुकारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। क़यामत तक जो लोग आएंगे, ऐ लोगों क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, एक नसीहत, एक ऐसी नसीहत जो दिलों को नरम कर देती। मौइज़ा पता है इस नसीहत को कहते हैं, तुम्हारे पास आ गई है। और वो क्या है? कुरान पाक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वशिफाउन लिमा फिस सुदूर, और वो शिफा है तुम्हारे दिलों के लिए। और उस वाली आयत में जाके देखिएगा कि क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कुरान पाक के लिए कि ये शिफाउन लिमा फिस सुदूर, बिल्कुल वही बात नहीं लग रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वहुदम व रहमतुम लिल मोमिनीन, और इसमें हदायत है और इसमें रहमत है लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। शुरू का हिस्सा क्या था? तमाम इंसानियत को पुकारा। और आखिर में क्या था कि इसमें तुम्हें हदायत चाहिए ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मानते हो ना कि वो रास्ता हमें दिखा दे या रब्बुल आलमीन, जो जन्नत की तरफ जाने वाला है। दुनिया में रहमतें मांगते हो ना कि अल्लाह बड़ी परेशानी है या पाक परवरदिगार समझ नहीं आ रही, अपनी रहमत नाज़िल कर, हमें समझ आ जाए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हदायत और रहमत किसके लिए? मोमिनीन के लिए है। और उस आयत में जाके देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर वो जो बनी इसराइलियों को कहा बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। तो वो ताबूत सकीना आज हमारे पास कुरान की शक्ल में है। इसी में सुकून है, इसी में कामयाबी है, दुनिया में इज्जत इसमें है, आखिरत में इज्जत इसमें है। कुरान को छोड़ेंगे तो देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि महजूरा का लफ्ज़ है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला को द डे ऑफ जजमेंट कहेगा कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कुरान हमारे लिए शफाअत बनेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वही अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहा है कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो किधर जाएंगे? अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि आज हमें अपने ताबूत सकीना की समझ आ जाए, ताकि हम ये बात को समझ सके कि इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए इस कुरान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुरान पाक इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इसके एक एक लफ्ज पे, एक एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। हमारे दिलों का सुकून है, हमारा चैन है। इसको छोड़ के हम बिल्कुल आज जलीलो ख्वार हुए कि नहीं हुए? मैं और आप अपने आप को देखें कि कुरान पकड़ा भी हुआ है, क्या पढ़ना आता है ठीक तरह से? बाकी कोई लैंग्वेज सीखने के लिए तो हमारी जान जाए कि अगर इंग्लिश का एक लफ्ज गलत पड़ जाए, बोल जाए, तो शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे करेक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि माँ ये क्या बोल रहे हो। और ये कुरान की लैंग्वेज को समझो, अल्लाह सुब्हानहू तआला समझते हैं मेरा क्या मतलब है। मेरी कोशिश कुछ नहीं होनी, बस जो पढ़ लिया बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इतना भी काफी नहीं है कि पढ़ लेती हूँ। अल्लाह अकबर। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम कर रहे थे सूरह यूनुस आयत नंबर 75, और हम ये देखेंगे कि इसमें हमारे लिए एक एक आया में ऑनेस्टली इतने सबक हैं कि अगर हम समझने वाले हो जाएं, अगर हम सीखने वाले हो जाएं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी एक आया ही हमारी जिंदगी बदलने के लिए और निजात के लिए काफी हो जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 75। अब हम देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून, फिर भेजा हमने मिन बादिहिम उनके बाद मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ पे बादिहिम को देखिए कि बादिहिम किसके बाद, कि हमने पहले भी ये आया पढ़ी थी आयत नंबर 74 में, सुम्मा बअसना मिन बादिहि रुसुलन। तो उसमें क्या हमने देखा था कि उसके बाद जो जैसे और नबी आए थे, जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो पूरे आते जा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उनके जितने भी नबी आ रहे थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनके लिए हदायत लेके आ रहे थे। तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं माना उन पे अल्लाह का अजाब आया था, और जिन्होंने माना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कामयाबियां अता कर दी। और फिर क्या हुआ था कि मूसा और हारून को कहां पे भेजा? बनी इसराइल पे भेजा था। ठीक है, उनके ऊपर उनके नबी आ रहे हैं, दोनों नबी इला फिरऔन, ये किसकी तरफ आए हैं? अभी फिरऔन की तरफ। और ये नबी किसकी तरफ आएंगे?
بنی اسرائیل کی طرف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا؟ فرعون کو و ملئہ اور اس کے سرداروں کو، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا تھا؟ نہیں مانے. وہ تو کہتا تھا نا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکانوا قوما مجرمین، تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی. جرم کیا تھا ان کا؟ فاستکبروا بآیاتنا کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا. آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا. آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہے نا؟ یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے؟ ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا، میرے سے یہ نہیں ہوگا، یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش. تو فاستکبروا بآیاتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی، وہ لوگ ہی مجرم تھے. تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے. آج کے دور میں ہم تو فرعون نہیں ہیں، ہمارے پاس تو یہ بات نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا؟ تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت نمبر صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر، برے اخلاق والا. بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تو منہ ہی نہ لگو. اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے. بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے. وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. اور پھر بخاری کی حدیث 5783، رسول اللہ غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے 2085. اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے. کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ ذرا دیکھیے اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں. پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دلہن کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے ہر ایک مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں میں ایسی لوگوں میں ایسی لوگوں. بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میں میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر نہیں، تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹریس میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے گھٹنے اوپر ٹخنے، ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. ان کے ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سبھی کامن. اور آج کل کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں. تو آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں
اور ہم نے جو کپڑے پہنے لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے, فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں, نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جو کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا, پینٹ مینس کی وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے, نماز کا وقت ہے. ایک آنٹی بیچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو 70 کمپلیٹ نہیں ہوتا, تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا. ان کا تو عادت ہی یہ ہے, ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کم وقت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کم وقت میں ویسے بول رہی ہوں نا, مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں, کیونکہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا, یہ ان کو کیا پتا فیشن کا, ان کو کیا پتا ہے پنڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچیے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, ان کے گھر میں شادی ہے, اس نے انوائٹ کیا, اور کسی امیر رشتہ دار ہم مڈل میں ہے, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے, تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے, ایک لالچ ادھر جانے کے لیے, اور ادھر کیا جانا ہے, اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں, اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو, کوئی چیز بھیج دو, بس کہنا بہانا کر دینا میں نے نہیں آنا, میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو, ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں, اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں, کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں, اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں, وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ماں جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا, ہماری مائیں 4-7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی. اب آپ کر رہے ہو, آپ کا بچہ کہتا ہے ماں دس از ناٹ رائٹ, ڈونٹ ڈو دس, یہ تو مطلب یہ غلط ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز, اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ, مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی بھی, یہ تو میں نے ایسے ریگولر ایگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اپنے آپ کو, یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا, ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائیں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائیں کہ اس سچویشن ڈالیں اس کے اندر, اور دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے, کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ اکبر. تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا, کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ, تو انہوں نے اس کو نہیں مانا, ان کو تکبر کیا. فلما جاءہم, تو جب آیا ان کے پاس الحق, حق, من عندنا, ہماری طرف سے, قالوا, تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین, کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب کیوں کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے, اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. جادو کیا تھا کہ دکھایا, ایک کرتب دکھانا, جیسے کہتے ہیں دکھایا جی اب کبوتر نکل کے باہر آ گیا ہے, تو اب دیکھو یا تو کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ زندہ ہو گیا, تو یہ چلا گیا, تو کرتب دکھا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو, کیونکہ ان کے پاس 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دیے تھے نا, ایک عصا تھا اور دوسرا وہ جو ید بیدا, جیسے ہاتھ ڈالو باہر نکالو تو چمکتا ہوا نظر آئے گا, وہ 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیے تھے. اور معجزات ایسے کیوں دیے تھے, کیونکہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا نا, وہ اس زمانے میں جو چیز ان کی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو جیسے ترقی میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا, لوگ بہت انہوں نے ترقی کر لی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معجزہ دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے نا, مکہ کے لوگ, وہ دوسروں کو سمجھتے تھے جاہل ہیں یہ, کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمال کا ان کو اس کے اندر تھا, کمال تھا ان کا, کہ اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ ایک آیت بھی لے کے, پہلے سورہ کی بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا وہاں پہ رواج تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جب وہ جادو لے کے آئیں گے, مقابلہ ہوئے گا, تو اس کو کیسے ختم کرنا اور لوگوں کے سامنے دکھانا ہے. دیٹ واز دا ریزن کہ جب وہ جادوگر آئے تھے, دے ور دا ٹاپ آف دا جادوگر تھے, تو وہ جب اپنا معجزہ لے کے آئے تھے, جو سانپ بن گئے تھے, جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی, تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنا پھینکا تھا, تو وہ اصحا بن گیا تھا اور کھا لیا تھا انہوں نے سارے سانپوں کو. تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اوہو یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس تو پیک آف دا پیک جادو تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے, تو انہوں نے کیا کہا, فلما جاءہم, جب آیا ان کے پاس حق, تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے, تاکہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے. قال, کہا موسیٰ نے, اتقولون للحق, کہ کیا تم کہتے ہو حق کو, لما جاءکم, جب وہ آیا تمہارے پاس, السحر ھذا, کہ کیا یہ جادو ہے, تم اس کو جادو کہتے ہو. ولا یفلح الساحرون, کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فنا ہی نہیں پا سکتے. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ میں نے آپ کو وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا اس میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جادو کے بارے میں, کہ ہر ایک کو تو یہ لگتا ہے نا اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی. تو اب جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور جنات سے ہیلپ لیتے ہیں, نمبر 1, ٹھیک ہے. اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز, مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی. اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق, علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں.
یہ آیا جو تھی یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا دو فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں, یہ اس کے بارے میں تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا, جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں. یہ اس قوم کی آزمائش تھی. اور یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو, ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. رائٹ, تو سیکھتے کیوں تھے؟ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے, اور کیوں تفریق ہو جائے, تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے, وہ بکھر جائیں گے, آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے, بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں, تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بیچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے. اچھا, اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب تو ہمارا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے, یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے, ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا اختیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت, پوری امت بھی جمع ہو جائے, سارے لوگ, سارے جادوگر, سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا, میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں نے کی حفاظت کے لیے رکھا تھا, اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے کہا کہ کم وقت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا, آیت الکرسی پڑھنی ہے, پھر معوذتین پڑھنی ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے, ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونکانی ہے, اور پھر جہاں جہاں کہا جاتا ہے اپنے کر دینا ہے, پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے, بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے کہتی تھی کہ مار دے, اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں, تو مشکل کیا ہوتی ہے اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا, بدعت نہیں, یہ غلط ہے, وہ ایسے والی چیز ہوتی ہے. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ, کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے, تو ایسے کیا پڑھتی ہوں نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھوک کیوں مارنی ہے, کوئی اسلام اس کے نہیں ہے, میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سنا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی, پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا, وچ از ویری گڈ الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں, میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں, آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا, تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے, اور اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی, اب دوسرا آگے جا کے دیکھیں کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی, اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں, جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں, اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں, اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا, کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں, تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں, وہ یہ دیتے ہیں, وہ یہ دیتے ہیں, اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر, کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا, اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں, جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں. تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتا ہے کہ میں نے ایسے کیا, ان کو کیسے پتا ہے. اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا, وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی, کاہن کے پاس گیا, اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا,
کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق بھی کی, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا, ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے, کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہے نا وہ جادو کرتی ہیں, وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں, تو وہ یہ کرتی ہیں, تو وہ یہ کرتی ہیں, اللہ اکبر, پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ تیرے میں آپ کو حضرت عمر کہا کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو. یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو. مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا, ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے, جی میں نے اس لیے کیا ہے, مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے. تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا, اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا, جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا, تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. پھر بھی کچھ سنتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے, تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں, ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں. جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں, وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے, کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, تو پتہ سننے والے پھر سن لیتے ہیں. اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب آئیے آیت نمبر کیا ٹائم ہوا ہے, 49, ہاں ابھی تھوڑا سا 10 منٹ سے. آیت نمبر 78, آیت نمبر 78 سورہ یونس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو, انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے, انہوں نے اجیتنا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں اما وجدنا علیہ آباءنا کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے, تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے. آج بھی یہی بات ہے, آج بھی یہی بات ہے. میں اپنی ذات میں دیکھو, آپ اپنی ذات میں دیکھو, ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں. امی تو ہم نے تو ساری میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی, نانا بھی ایسے, ہمارے گھر میں دادا دادی بھی ایسے کرتے, پھوپھیاں بھی کرتی ہیں, خالائیں بھی کرتی ہیں, تو تمہیں کیا نیا دین ہے. وہ تو اتنے نیک تھے ماشاء اللہ, تہجد گزار بھی تھے, تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی, ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا. واللہ سٹیج وہی ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے, کردار بدل رہے ہیں, زمانہ وہی ہے, دن اور رات کا پھیر وہی ہے. کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد, آدم علیہ السلام کے بعد وہی دن رات ہیں. انسان بدل رہے ہیں. ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے, اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں. ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا. آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا, جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے, آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے. اس قوم کا پڑھے, وہ قوم عاد اور سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے آج بھی نشانیاں ہیں. آج ہم بنا سکتے ہیں. ان کے پاس کون سی کرینیں تھی؟ ہم سمجھتے کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ گئے. تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ تو وہ لوگ تھے, ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی, ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور, ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. بھول جاتے ہیں, اس کو چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا. واللہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء اجداد سے جو ہم چلے آ رہے ہیں, جو ہم نے سیکھا ان سے یا جو بھی ہم کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتا ہے. وَتَكُونَ لَكُمَا تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں, کہ تمہیں بڑی امپورٹنس مل جائے, لوگ سمجھے کہ بس تمہارے پر ہم اگر تمہارے پیچھے لگ گئے تو ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے گی, تو تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو. وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہے ہم لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریشی مکہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کے, تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ مطلب کیا مطلب ہمارے جو آباء اجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا غلط تھے. ایگزیکٹلی سیم چیز اس وقت بھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے تمہیں مان لیا, تمہیں کیا چاہیے, تمہیں حکومت چاہیے, چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے, عورتیں چاہیے ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے, یہ چاہیے مال چاہیے وہ بھی دے دیں گے, لیکن اس بات کو نہ کہو, اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے. کیونکہ مکہ کے دور میں تو 3 ہی چیزیں تھی نا, توحید پہ کام ہو رہا تھا, رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا. تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے کہنا بند کر دے. اور وجہ کیا تھی, کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے وہی نا, آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا, جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا, بولنا بھی ڈر لگتا ہے کہ تھپڑ ہی پڑ رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو آیت نمبر 79 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال فرعون اور کہا فرعون نے ایتونی کہ لاؤ میرے پاس بکل ساحر علیم ہر جادوگر ماہر کو. وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کا یہ تو جادو ہے, اور پھر اس نے کیا کہا کہ نکارا پورے شہر میں
یہ اناؤنس کر دو کہ جو بہت ماہر ہے, جو جس کو جادو کا مطلب ٹاپ علم ہے نا, اس کو تم چھانٹی کر کے کہ ان میں سے جو بھی جادوگر آتے ہیں ان کو تم لے کے آؤ تاکہ یہ مقابلہ کروائیں. اور جب جادوگر آئے اس کے پاس تو کیا کہا تھا کہ انہوں نے, کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ بھی, کہ انہوں نے آتے ہی جو کہا تھا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے, ہمیں کیا انعام ملے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر مطلب تم ہرا دیتے ہو اس کو تو پھر تو تمہیں میں اپنے بہت مقرب لوگوں میں جو آج محل کے اندر جو ہوتے ہیں نا اس کے میں مقرب لوگوں میں تمہیں شامل کر لوں گا, مطلب ان کو انعام ملے گا کیونکہ فری میں تو نہیں کر رہے تھے نا. تو اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں, فلما جاء السحرۃ, اور جب آگے جادوگر, قال کہا لہم ان سے موسیٰ نے, القوا ما انتم ملقون, کہ اب تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا, اس سے پہلے کیا تھا, جب انہوں نے نکارا پورے شہر میں اناؤنس کرا دیا اب جادوگر آگے, تو انہوں نے دن بھی سلیکٹ کیا کہ جو وہ دن تھا جیسے ہمارا عید کا دن ہوتا ہے نا, اس طرح کا ایک دن تھا جس میں یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے, پورے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے فرعون نے کہا کہ اس دن یہ مقابلہ ہوگا تاکہ سارے لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے وہ دن بھی مقرر کر لیا, اب جادوگر بھی آ گیا. اب سوچو سارے لوگ ذرا امیجن کریں کہ وہ دیکھ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جادوگروں کو کہا کہ تم ڈالو جو تم کرنا چاہتے ہو, تم جادو دکھاؤ جو کر رہے ہو. فلما, پس جب القوا, انہوں نے ڈالا, قال کہا موسیٰ نے, ما جئتم به السحر, یہ جو تم لے کے آئے ہو چیزیں تو جادو ہے پورے کا پورا. ان اللہ سیبطلہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ باطل کر دے گا ان قریب. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یصلح عمل المفسدین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مفسدوں کا عمل جو ہے اس کو نہیں سنوارتا. اب میں نے آپ کو جادو کا پورا پہلے سمجھا بھی دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جادو کا توڑ جادو سے نہیں ہوتا, جادو کا جو توڑ ہے وہ قرآن سے ہی ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے ہی ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سیبطلہ, کہ باطل کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قریب. غور سے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں سنوارتا ان کے کام جو مفسد ہوتے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ, کہ سچا ثابت کر دکھایا اللہ نے حق کو, بِكَلِمَاتِهِ, اپنی کلمات سے, اپنے معجزات سے, وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, کہ اگرچہ مجرموں کو یہ بہت ناپسند ہو. اب یہاں پہ مجرم کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہی لوگ جنہوں نے فَاسْتَكْبَرُوا بِآيَاتِنَا, وہاں بھی ہم نے مجرم کا پڑھا تھا نا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اللہ کی آیات پڑھ کے بھی عمل نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو کہیں زیادہ سمجھدار ہوں, میری زندگی مجھے پتا ہے کیسے گزارنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تھوڑی مجھے پکڑنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے کوئی مصروف ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے ایسے. اللہ اکبر, کیا ٹائم ہے جی, 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. چلے اگلی آیت انشاءاللہ آئی ہوپ ہو جائے گی. آیت نمبر 83, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمنا, تو پس نہ بات مانی موسیٰ کی, الا مگر ذریۃ من قومہ, کہ ذریۃ مطلب کچھ چند نوجوانوں نے, من قومہ اس کی قوم سے. الا کیوں, الا خوف من فرعون کے خوف سے, و ملئہ, اور اس کے جو سردار تھے. تو آج دیکھیے کہ صرف چند لوگ ایمان لائے تھے فرعون کی قوم سے, جس میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ ان کی بیوی, جب انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا, اس میں وہ ایمان لائی تھی. ایک مشاکہ تھی جو ان کے گھر میں وہ جو بال بناتی تھی اور سنوارتی تھی, اس کے وہ ایمان لے آئی تھی. اللہ اکبر. تو کہ یہ اور کون تھا, وہ جو چند یہ بتایا کہ چند نوجوان لائے تھے, ہاں, اور ایک اور تھا جو کھانا پکاتا تھا, اس کا باورچی تھا. تو کچھ ہی لوگ تھے. تو کیوں ایمان نہیں لائے تھے, کیونکہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے. وہ حکومت میں تھا نا, اور وہ بڑا ظالم تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ سچ بولنے سے کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں, کیوں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی حکومت جو ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت, میں کسی وہ سیاست کی بات نہیں کر رہی ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں, کہیں پہ بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو حکومت کے ڈر سے آپ سچ بھی نہیں بول سکتے. کئی دفعہ آپ کو یہ ڈر لگتا ہے, اور اگر بولا تو پھر وہ جو ظلم کرتے ہیں نا وہ بھی دکھاتے ہیں, وہ بھی ظاہر کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیول کا ظلم کریں گے کہ تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا اور ہوتا رہے گا. آپ دیکھیے کیوں مسلمان آج پٹ رہے ہیں, کیوں ہم اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہم کبھی سوچیں تو صحیح. آج بھی آپ دیکھیے کہ حق کی بات کرتے ہوئے ہم ہی جو آپ سوچیں, فار ایگزامپل میں اپنی ذات کی بات کروں کہ پاکستان جاتے ہوئے ہائے نہ ابھی نہ جانا, وہ تو یہ ہو جاتا ہے, وہاں تو ایئرپورٹ پہ بھی پکڑ لیتے. کیوں پکڑتے ہیں؟ تم نے کبھی کوئی بات تو نہیں ایسی کی ہوئی ہے, کوئی اس کو تو لائک نہیں کیا ہوا, فلاں کے بارے میں تم نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی تھی. ڈرا کے عام بندے کو بھی ڈرا کے جو بتایا نا ایسے لوگوں کو. دیکھیں میں آنیسٹلی, چلے چھوڑیں, اب آپ سب کو پتا ہے ساری بات کا. تو ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ کیا تھا کہ فرعون کے خوف سے اور اس کے جو سردار تھے ان کے خوف سے کہ چند ہی لوگ اسلام لائے تھے. اور جو اس نے دکھایا کیسے تھا, جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ظلم کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی, کہ اس نے اپنی وہ جو مشاکہ تھی اس کو بلایا, اس کو کہا کہ وہ اپنی اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی, کہتے کنگھی گری, تو اس نے جب اٹھایا تو بسم اللہ کہا, تو اس نے کہا کہ تم کس کا مطلب, تم کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تمہارے باپ کا بھی وہی الہ ہے جو میرا الہ ہے یا تمہارا الہ ہے, وہ الہ ایک ہی ہے. تو اس بچی نے جب اپنے باپ کو بتایا تو اس نے اس کو بلایا, اسے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو, تو اس نے وہاں پہ بڑی بہادری سے کہا کہ ہم سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو فرعون نے اس کو کہا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟
اس نے کہا کہ نہیں، میرا ہم سب کا، تمہارا بھی اور میرا بھی الہ ایک ہے. تو اس نے ایک کڑائی نہیں ہوتی بڑی سی دیگ سمجھ لیں منگائی، اور اس کے اندر تیل ڈال کے جب اس کو اتنا پکایا کہ وہ جب اس حالت میں آ گیا کہ وہ برننگ حالت میں آ گیا، تو اس کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو چلتی ہوئی کڑائی میں پھینکا. اور ایسے تو بس یہ وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اس کا آخری بچہ جو اس کی گود میں تھا جب وہ رہ گیا نا، تو یہ تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہٹے، ایمان تھوڑا سا اللہ اکبر. میں کہتی ہوں قصہ پڑھنا آسان لگتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے ذرا دیکھیں. ہم تو میرا خیال ہے ابھی کڑائی منگانے کا حکم ہی دیا ہوگا تو ہم پہلے سے بھاگ جائیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے کیا کیا تھا، وہ بچہ جو ہے نا، اس نے ہی اپنی ماں سے بولا تھا کہ ماں تو ایسے پیچھے نہ ہٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ورڈز میں لکھے تھے، ہاں ماں بے خوف و خطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. تو وہ بات سن کے پھر اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ میں، اس تیل کے اندر ڈال دیا تھا. تو اتنا ظالم بادشاہ تھا. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یفتنہم، کہ وہ فتنے میں ڈال دے انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا. آپ سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا. دیکھیں ہم سب کے پاس نا، میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے. نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا وہ کدھر ہے. جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مصرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں. کیونکہ مصرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. ظالم جو ہے آپ دیکھیں مظلوم کا، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مطلب وہ کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دہریا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا، پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے. ہم یا تو فرعون کی بات پڑھیں نا، فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ، آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی، ایک ہسبینڈ ہے ایک وائف ہے، کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں. ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی. تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا، میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں، وہ ملکہ ہوں. ملکہ کہہ کے اچھا لگ رہا ہے. تو اینی وے انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیا کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، واللہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا، آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھر مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہم لوگوں کو لے جائے اور ایمان پہ لے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے. کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو لذت ہے نا آنیسٹلی، وہ پتہ ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے لمحے کا جو سرور ہے نا وہ آپ کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. دنیا ویسے واللہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی راضی کر دیتے ہیں. شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ کیونکہ آزمائش بھی چڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی اگر قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی وہ بات بھی پوری کر دیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب وہ ولی کو خاص نہیں ہوتے، آپ ہی میں سے کوئی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آگے گزرتے رہیں. بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. ترمذی کی حدیث ہے 1999 جس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر سکے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری ہر پریشانی اور مشکل سے نجات کا باعث ہوگا اور تیرے گناہوں سے بخشش کا باعث ہوگا. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.